अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व असहाबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। आज माशाल्लाह हम अल्लाह के फजल करम से दूसरा पारा शुरू करने लगे हैं और अल्लाह ताला हमें इस काम में आसानियाँ और बरकतें अता फरमाए। और ये तहवील किबला की याद शुरू हो रही हैं कि किबला की तब्दीली जो अल्लाह ताला ने करवाई हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश के मुताबिक। तो और ये भी इसमें इन आयात में आएगा कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि हम आज़माना चाहते थे कि कौन मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महबूब खुदा जो हैं उनकी पैरवी करता है और कौन जो है वो छोड़ता है मुनाफिक और काफिर की पहचान करवाने के लिए। तो सहाबा कराम जो थे वो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक अब्र मुबारक के इशारे पर अपनी जान देने को जो थे वो फ़र्ज समझते थे और तैयार रहते थे। तो सयक़ूलु सुफ़हाउ, अब कहेंगे बेवकूफ़ यानी बेअकल, मिनन नासी लोगों में से, मा वल्लाहुम इन्हें यानी मुसलमानों को किसने फेर दिया, अन किबलाती हिमुल्लती इनके किबले से, वो जो कानू वो जिस पर वो थे अलैहा उस पर। यानी जब अल्लाह ताला पहले फरमा रहे हैं और बता रहे हैं कि अब तहवील किबला होगा तो ये जो बेवकूफ़ लोग होंगे या बेअकल या मुनाफिक तो वो क्या कहेंगे कि इन मुसलमानों को किबला से क्यों जो जिस पहले किबले पर ये थे यानी बैतुल मक़दस की तरफ मदीना शरीफ जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा गए तो उधर मुँह करके नमाज अदा करते थे और इसलिए कि वहाँ के लोग जो थे वो उधर ही नमाज मुँह अपना जो रुख थे ईसाई भी करते थे और यहूदी भी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलहतन जो है वो अपना इबादत जो है नमाज उसी तरफ को रुख करके करना शुरू की। लेकिन आपके दिल में जो था वो हर वक्त परेशान रहते थे और खाना काबा को जो है अपने दिल में समाये रखा था उसकी मोहब्बत को, और आसमान की तरफ अपना रुख मुबारक करके अल्लाह ताला की तरफ देखते थे कि कब हुक्म आए कि मैं किबला की तरफ मुँह कर लूँ, खाना काबा की तरफ। तो जब हुक्म आया कुलिल्लाहिल मशरिक़ु, तो आप कह दें, अल्लाह ताला ने फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप फरमा दें, आप कह दें कि अल्लाह ही के लिए है। मा अल मशरिक़ु मशरिक़ वल मगरिब, और मगरिब यहदी वो हदायत देता है मन यशा जिसको चाहता है, इला तरफ सिरातिम मुस्तकीम सीधे रास्ते की। अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि मशरिक़ और मगरिब सब अल्लाह ही के लिए है। अल्लाह ताला जिसे चाहे हदायत दे रास्ते सीधे की। तो अल्लाह ताला ने यहाँ इस बात की भी जो है वो रद्द कर दिया कि आप परेशान हो रहे थे कि मैं खाना काबा की तरफ मुँह करूँ, तो आपने अल्लाह ताला ने आपको ये एक हुज्जत और दलील दे दी कि मशरिक़ और मगरिब या सिमत जो है या जोहद जो है उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर अल्लाह का हुक्म है तो फिर जिस तरफ भी अल्लाह हुक्म दे सजदा करने का तो आप उस तरफ रुख कर ले। तमाम सिमतें तमाम जोहतें अल्लाह ही की हैं बमुताबिक हुक्म अल्लाह बारी ताला। वकज़ालिका, और इसी तरह जअलनाकुम हमने तुम्हें बनाया उम्मतन उम्मत वसतन लितकूनु मोतदिल दरमियानी ताकि हो तुम शुहदा गवाह अलन्नासी लोगों पर, वयकूनु और हो और रसूल अलैकुम तुम पर शहीदा गवाह। वमा जअलना और नहीं मुकर्रर किया हमने नल क़िबलता क़िबला अल्लती वो जिस पर कुंता आप थे अलैहा उस पर, इल्ला मगर लिनालमा ताकि यानी ताकि हम आज़माले मैं यत्तबिउर रसूला के कौन पैरवी करता है रसूल की, मिम्मन यनक़लिबु और कौन इससे फिर जाता है, अला आक़िबैहि अपनी एड़ियों पर।
اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بےقراری کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے حکم صادر فرمایا اور اسی طرح فرمایا کہ ہم نے تمہیں بنایا ہے ایک امت. یہاں یہ جو امت وسطاً کا مطلب درمیانی یا معتدل ہے، لیکن اس کا معنی جو ہے وہ اچھے کا بھی آ جاتا ہے، یعنی کہ عدل کرنے والا اور انصاف کرنے والی بھی. تو فرمایا کہ آپ گواہ ہو جاؤ، یعنی آپ جو امت مسلمہ ہے وہ درمیانی وسطی امت ہے، اچھی امت ہے، بہترین امت ہے. تو اس بات پر گواہی دینے والی ہو جاؤ لوگوں پر، اور رسول گواہی دے تم پر، یعنی کہ علیکم پیغمبر جو ہے وہ گواہی دے کن پر؟ امت مسلمہ پر، کہ ہاں امت مسلمہ نے اپنا کام جو ہے وہ اچھے طریقے سے کیا ہے. تو امت مسلمہ کو فرمایا کہ یہ بہترین ہے، یہ بھی لوگوں پر گواہی دینے والی کس بات کی؟ کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم نازل ہوا یعنی قرآن حکیم، دین اسلام، اس کا وہ پیغام جو ہے لوگوں تک پہنچایا. تو پھر مسلمانوں پر اور امت مسلمہ پر اور تمام جماعتوں پر رسول گواہ ہوگا، یعنی پیغمبر، ہمارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ اور باقی تمام بھی. حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام پیغمبروں سے جب اللہ تعالیٰ قیامت والے دن پوچھے گا کہ کیا تم نے میرا پیغام پہنچا دیا، تو سب آگے اسبات میں سر ہلائیں گے، گواہی دیں گے کہ پروردگار کو کہ جی ہاں پروردگار عالم، ہم نے جو ہے ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے اپنے پروردگار کا پیغام پہنچایا. تو اسی طرح پھر جو ہے امت مسلمہ جو ہے یہ بھی گواہی دے گی، اور پھر رسول جو ہیں وہ بھی گواہی دیں گے. تو آج ہماری امت مسلمہ پر بہت بڑا فرض آ پہنچا ہے. آیا تو شروع سے ہی ہے، لیکن ڈگمگاتے رہتے ہیں، اپنے فرض کو بھول رہے ہیں، اور قرآن کریم کا پیغام جو ہے، اسلام کا پیغام، دین اسلام کا، وہ اچھی طرح سے جو ہے لوگوں تک پہنچایا نہیں جا رہا. اگر لوگوں تک قرآن حکیم کا پیغام پہنچایا جاتا تو آج جو غیر مسلم ہیں اور غیر مذہب اسلام ہے، وہ آج ہمارے اسلام کو طرح طرح کے بہانے، حیلے، شرارتیں کر کے مسلمانوں کے دل نہ توڑتے. تو آج مسلمانوں کی جیسے دل آزاری ہو رہی ہے، تو واقعی کیا ہم اپنے فرض سے غافل نہیں ہیں؟ ہمارا تو فرض تھا، امت مسلمہ کا فرض تھا کہ قرآن کی تعلیم کو عام کیا جاتا، گھر گھر پہنچایا جاتا، لوگوں کو بتایا جاتا کہ اس دین اسلام جو ہے یہ معتدل دین ہے، بہترین دین ہے، اور امت مسلمہ معتدل امت ہے. درمیان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ مجھے تو میانہ روی والے لوگ پسند ہیں، میانہ روی، معتدل. تو ہم میانہ روی کی امت ہیں. تو ہمیں چاہیے، آج بھی ہم تمام مسلمانوں پر فرض ہے، مرد ہیں، عورتیں ہیں، اور جو بھی قرآن کی تعلیم کو اچھے طریقے سے جانتا ہے اس پر فرض ہے کہ وہ آگے اسلام کے پیغام کو پہنچائے. ورنہ کفار جو ہیں اسی طرح مسلمانوں کی دل آزاری کرتے رہیں گے. ہمارے جو قومی اشعار ہیں، ہمارے جو دینی اشعار ہیں، ان کے موقع پر ان کی ایسی ہی گنونی جو شرارتیں ہیں وہ چلتی رہیں گی، اور لڑائیاں جھگڑے ہوتے رہیں گے. تو کیا ہی اچھا ہو کہ آج ہم اس بات پہ سبق حاصل کریں کہ ان کفار کے دلوں میں ہم نے قرآن کی تعلیم کو ڈالنا ہے. یہ آیات جو ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے نازل فرمائی تھی کہ مدینہ میں معلوم ہو جائے کہ کفار کون ہیں، اچھی طرح سے منافق کون ہیں، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے صحابہ کرام سچے تھے، ان کی بھی نشاندہی ہونی تھی. تو سب تو کہہ رہے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہو گئے ہیں. اور یہ جو تحویل قبلہ کی آیات ہیں، حکم ہے، تقریباً 1.5 سال تک، یعنی 16-17 مہینے جو تھے جب ہجرت ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف ہی اپنا چہرہ مبارک کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے. تو جب حکم ہوا تو نماز عصر کا وقت تھا اور رکوع کی حالت میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کا پیغام آ گیا، وحی نازل ہو گئی کہ اپنا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف کر لیں، اور اسی وقت پھر نماز کی حالت میں ہی خانہ کعبہ جو ہے اس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ مبارک کر لیا. تو یہ آزمانہ تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ
لی نعلمہ، تاکہ ہم آزما لیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود بھی چاہتے تھے کہ میرے پیغمبر پر کون کون اپنے جو ہے جان مارنے والا ہے اور کون حکم کی تعمیل کرنے والا ہے، تاکہ ظاہر ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حکم ہو گیا کہ قبلہ جو ہے وہ بدل دیا جائے، اور یہ مسجد قبلتین جو ہے مدینہ شریف میں ہے، جس میں 2 نفل ادا کرنے کا ثواب حج عمرہ کے مطابق ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا رخ مبارک جو ہے وہ مدینہ شریف میں کھڑے کھڑے نماز کی حالت میں ہی خانہ کعبہ کی طرف کیا، تو جو منافق تھے ان کے دلوں میں یہ شک آ گیا۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہوا کہ ان کو کس نے کہہ دیا ہے کہ اپنا قبلہ بدل لو؟ تو واضح ظاہر ہو گیا، اور بعض لوگ تو پھر گئے، اور جو بہترین صحابہ کرام تھے، سچے تھے، وہ اسی حالت میں قائم رہے، اور جنہوں نے بعد میں سنا انہوں نے باتیں شروع کر دیں۔ وَإِن كَانَتْ، اور بے شک یہ بھاری بات تھی، بہت بھاری بات تھی، مگر ان پر نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی۔ اور اللہ کا حکم جب آتا ہے تو واقعی وہ لوگ جو اللہ کے حکم کو جانتے ہیں ان کے لیے بھاری کوئی چیز نہیں ہوتی، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے پروردگار کا حکم ہے۔ جیسے ہم پیچھے بھی پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب مچھر کی مثال دی تو جو مچھر کی مثال سے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تو شرماتا نہیں ہے، لیکن جو حق والے ہیں، جو مومن ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے، اور جو کفار ہیں وہ بہانے ہی بنانے لگ جاتے ہیں کہ کیا یہ اس مثال سے گمراہ ہوں گے بہت سارے، اور بہت سے ہدایت، اور گمراہ وہی ہوتا ہے جو کہ ہدایت لینا نہیں چاہتا، اور جو واقعی اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہے تو وہ ہر حکم جو ہے اپنا یہ سمجھ کے اس کو پورا کرتا ہے کہ یہ میرے پروردگار کا حکم ہے اور یہ برحق ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ یہ بھاری بات جو تھی وہ ایمان والوں پر نہیں تھی، بلکہ ان پر تھی جو کافر تھے اور جو منافق تھے۔ آج بھی دیکھیں جو سویڈن میں واقعہ ہوا ہے، تو قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی ہے، جلایا گیا ہے، تو وہ قرآن پاک کو نہیں جلایا بلکہ ہمارے دلوں کو جلایا گیا، ہمارے دلوں پہ تیر چلایا گیا ہے۔ اور کیا ہی اچھا ہو کہ امت مسلمہ ان کے منہوں پہ تھپڑ ایسے مارے کہ اپنی اولادوں کو قرآن کی تعلیم دے، اور پھر ہماری اولادیں جو اور ہماری وہ بہنیں وہ بھائی جو یورپین ممالک میں رہتے ہیں، وہ ان کے سامنے قرآن اس طرح پڑھیں، اس طرح سے ان کو سمجھائیں کہ قرآن جو ہے وہ امن کا دین ہے، قرآن جو ہے اور اسلام جو ہے امن ہے۔ یہ ان کے ذہنوں کی شرارتیں ہیں، اور یہ کفار جو ہیں یہ شیطان کے ساتھی ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم مادر پدر آزاد ہیں، جو مرضی گند پھیلاتے رہیں، لیکن اسلام نے حدود و قیود بیان کی ہیں۔ تو میرا یہ تمام بہنوں اور بھائیوں کو پیغام ہے جو کہ باہر کے ممالک میں رہتے ہیں، جو ان لوگوں کے درمیان میں رہتے ہیں، کہ اپنا کردار اس طرح بنائیں کہ یہ خود ہی شرمندہ ہو کے مر جائیں کہ ہم اسلام کے متعلق اس طرح سے باتیں کرتے ہیں، مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں، کیونکہ مومن کا کردار اور اس کی گفتار جو ہے اس سے اسلام زیادہ پھیلتا ہے۔ اور ہمارے تمام مسلمان ممالک کو بھی چاہیے کہ یہ سوئے ہوئے ہیں، کیونکہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنی دولت اور اپنے جو ہے مرتبے کے لیے بھاگ رہا ہے، یہ نہیں چاہتا، یہ نہیں سوچتا کہ اگر ہم اتحاد پکڑ لیں گے، متحد ہو جائیں گے، تو پھر یہ کفار جو ہیں ان کی اتنی جرت نہیں ہوگی کہ یہ ہمارے دین پر، ہمارے پیارے رسول پر، ہمارے قرآن پر اس طرح کی یہ حرکتیں جو کرتے ہیں کریں۔ اور کہیں جو کام ہماری امت مسلمہ کا تھا کہ وہ فوراً اس سویڈن کے جو تھے جتنے بھی امبیسڈر، ان کو جا کے نکالتے اپنے، کیا ہو جاتا؟ ہماری تجارت ختم ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی ہماری تجارت ختم۔ اگر مسلمان ممالک آپس میں جڑ کے یہ سارا کام کرے تو یہ جو یورپین ممالک ہیں، مغرب جو ہے، یہ اس طرح کی حرکتیں نہ کرے۔
لیکن کیا ہے کہ ہر ایک کو اپنے اپنے مفاد پڑے ہوئے ہیں، ہر کوئی اپنے مفاد کے لیے ان لوگوں کے سامنے جو ہے علم بلند نہیں کرتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے تو شروع میں بتا دیا کہ منافق جو ہیں وہ ایسی، تب بھی منافق ایسی حرکتیں کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی جملے اٹھاتے تھے اور باتیں کرتے تھے، اور وہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ لیکن اگر ہم چاہیں تو یہ فرض ہر امتی پر ہے کہ اللہ کا کلام جو ہے آگے بھیجو۔ اور سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں نہ نکلی جماعتیں مردوں کی اور عورتوں کی کہ وہ تبلیغ کریں، تو تبلیغ کرنا فرض ہے۔ وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ لیضیع کہ وہ ضائع کرے ایمانکم تمہارا ایمان، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بالناس لوگوں کے ساتھ لا رؤوف الرحیم بڑا شفیق رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے اعمال یا تمہارا ایمان ضائع نہیں کرے گا۔ جب قبلہ کا رخ بدلا گیا تو صحابہ کے دل میں آیا کہ جو ہم نے نمازیں ادا کی ہیں یہ 1.5 سال، اور اب کیا ہوگا، ہماری تو نمازیں ضائع ہو گئی، ہمارا ایمان تو نامکمل تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تشفی کی، اللہ تعالیٰ نے تشفی فرمائی کہ صحابہ کرام اور ایمان والے یہ نہ سمجھیں کہ ان کا جو ہے ایمان ضائع ہو گیا یا ان کی عبادت ضائع ہو گئی، بلکہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا شفیق اور رحم کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جس نے اللہ کے حکم کو مانا اور اس نے پھر اس کی پیروی کی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری پچھلی تمام غلطیاں میں نے معاف کر دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کے یہ 2 پیارے نام آ گئے، رؤوف اور رحیم، یعنی شفقت کرنے والا، شفیق، بڑا ہی شفیق، اور رحیم رحم کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دے دی، صحابہ کرام کے دل پریشان ہو گئے کہ اب یہ لوگ جو ایسے باتیں کر رہے ہیں تو ہماری تو ایمان ہی کمزور ہوگا، پتہ نہیں ہماری نمازیں بھی قبول ہوئی ہوں گی کہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والے جو ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی فرمائی کی ہے تو ان کے ایمان ضائع نہیں ہوئے، بلکہ ان کی عبادت میں نے قبول کرنی ہے، میں نے کی ہے اور میں نے ہی حکم دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ نے اپنے 2 صفات بیان کر دی کہ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر رؤوف ہے اور رحیم ہے، یعنی بڑا ہی شفیق ہے، بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ تو آج ہمیں اس امت مسلمہ کو جو ہے اس امر کی پھر ضرورت ہے، اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے، ہم کسی کے چہرے کو پڑھ کے نہیں دیکھ سکتے کہ کوئی ہمارے خلاف ہے یا منافق ہے، بلکہ ان کی چالوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے، ان کے کاموں سے۔ تو آج دیکھیں اگر ہم یہ فرض بنا لیں اور یہ ہم سمجھ لیں کہ ہر عورت جو مسلمان ہے، بلکہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری جو عورتیں مسلمان ہیں ان کو بھی قرآن کا اتنا علم نہیں ہے، یہ بھی اپنے دین کو سمجھ نہیں رہی۔ اگر ہم سمجھیں اور پھر آگے دین اسلام کو پھیلائیں اور پھر ہمارا کردار ایسا بن جائے، اور امت مسلمہ کے اتنے 60 سے زیادہ ممالک ہیں جو کہ اگر متحد ہو جائیں تو ان کفار کی ایسی تیسی کہ یہ ہمارے قرآن کو اس طرح سے باتیں کریں اور یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کو اس طرح کی باتیں کریں، کیونکہ ہمارا مسلمانوں کا تو عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم تمام مسلمان جو ہیں ہم تمام انبیاء پر ایمان نہ لے آئیں، تمام آسمانی کتابوں پر ایمان نہ لے آئیں۔ اور یہ تو سارے کے سارے دجالی لوگ ہیں، یہ دجالی فتنہ پھیلا رہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں آپس میں لڑیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں آپس میں کمزور ہوں۔ اور کیا ہی اچھا ہوتا کہ اس دن جس دن یہ سویڈن میں سارا واقعہ ہو رہا تھا، اس دن اسی وقت تمام مسلم ممالک جس کو جب پتہ چلا تو ان کی جو ایمبیسی تھی وہاں جا کے ان کے ایمبیسڈر کو جو ہے وہاں سے نکالا جاتا۔ جب متحد ہو کے کام کریں گے تو پھر جتنا مرضی یہ بڑا یورپ بن جائے، کفار جتنے مرضی بن جائیں، جب اتحاد ہو جائے تو پھر اتحاد کے سامنے کوئی بھی جو ہے وہ ٹک نہیں سکتا۔ جس طرح سے سمندر کا پانی یا بارش جب آتی ہے تو سیلاب کا پانی ہر چیز بہا کے لے جاتا ہے، تو اگر مسلمان متحد ہو جائیں، ان کا اتحاد ہو جائے تو پھر یہ غیر مسلم جو ہیں ہمارے ساتھ اس طرح سے کرتے ہیں وہ ایسے نہیں کریں۔ آج ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ میں تو رعوف ہوں رحیم ہوں، تو ہمیں آپس میں رعوف اور رحیم بننا ہے، اور کفار کے لیے ہم نے سخت بننا ہے، جو کہ صورت فتح میں بھی فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ مسلمان تو جو ہیں وہ آپس میں غفور الرحیم ہے، مہربان ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور کے لیے یہ سخت ہیں۔ تو یہاں اختتام کرتے ہوئے نعت کا میرا ایک پیغام ہے کہ تمام امت مسلمہ، تمام لوگ جو ہیں وہ آج سے اپنا یہ فرض بنائیں، کیونکہ ہمارے سے جو پہلے کوتاہیاں ہو چکی ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں معاف کرنے والا ہوں، میں رعوف ہوں، میں رحیم ہوں۔ تو جتنے بھی باہر کے ممالک میں لوگ ہمارے یہاں سے گئے ہوئے ہیں، ہم تمام مسلمانوں کا فرض ہے، کوئی انگلش بولتا ہے، عربی بولتا ہے، اردو بولتا ہے، پنجابی، سندھی، بلوچی، پٹھانی، یا کوئی انڈونیشیا کا ہے یا ترکی کا ہے، تمام باہر کے ممالک میں جہاں جہاں بھی مسلمان دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، رہتے ہیں، وہاں اپنا یہ ایک معمول بنائیں کہ اپنے گھروں میں قرآن کی تعلیم دینا شروع کریں۔